अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात किस्त नंबर 8 महक खानम की कलम से। ये सब क्या हो रहा है और ये अंदर से आवाज़ें? मर्द हजरात जो अभी अस्पताल से वापस आए थे पोर्च में सारी गाड़ियाँ और कार्स देखकर हैरान रह गए। अंदर से आती तेज़ आवाज़ें सुनकर वह सब बेचैन हो गए और अंदर की जानिब दौड़े। परिशा रास्ते में सोई थी, इसलिए सरू ने उसे गाड़ी में ही रहने दिया था। क्या हो रहा है यहाँ? रबान खान और हैदर खान ने जब सनान खाने में किसी गैर मर्द को देखा तो गुस्से से धाड़े, जबकि शामिर और ज़ारून ने आगे बढ़कर बारान और बालाज को अलग कर दिया, जो एक दूसरे से अच्छे खासे लड़ चुके थे। कौन हो तुम और किस हिम्मत से हमारी हवेली में घुसे? रबान खान ने तेज़ लहजे में पूछा। मेरी मंगनी है ज़ारा, जिसे आप लोग खून बहा लेकर आए हैं, बालाज ने पूरी शिद्दत से जवाब दिया। ये सुनकर सब मर्दों को मामले की संगीनी समझ आ गई। देखो, हमने ज़बरदस्ती नहीं की, शेर खान ने खुद इस लड़की को हमारे हवाले किया है। हैदर खान ने मामला संभालने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने वनी पर जोर डाला था, बालाज ने सख्ती से कहा। हैदर खान ने ज़ारून को घूरा जो शर्मिंदा सा खड़ा था। नहीं है तेरी मंगनी, वो मेरी बीवी है। सारा बारान हैदर है, वह हैदर खान की बहू और बारान खान की औरत है। ख़बरदार अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। बारा ने फिर से चीख कर बालाज की तरफ कदम बढ़ाया, मगर शामिर ने उसे रोक दिया। बालाज ने सारा की तरफ कदम बढ़ाया। सारा, तुम मेरे साथ चलो, ये लोग नहीं जानते कौन हूँ मैं। वो इसका बाजू पकड़ने लगा। बाराज ने एक जस्त में सारा को अपने पीछे खींच दिया, जब इसकी पीठ के पीछे छुप चुकी थी। ज़ारा की कपकपाती मगर ज़ोर पुरज़ोर आवाज़ सुनाई दी। बालाज, लाला, मैं नहीं जाऊँगी। सबकी नज़रें सारा पर मरकूज़ हो गई। वो बारान की पुष्ट से अपनी मुट्ठियों में कमीज़ जकड़ी कपकपा रही थी, मगर इसके अल्फाज में एक हिचकिचाहट के साथ ज़िद और हिम्मत भी थी। ज़रा डरने की ज़रूरत नहीं, तो मेरे साथ चलो, मैं इन सबको देख लूँगा, बालाज ने नरम लहजे में कहा, लेकिन सारा ने अपने सर को ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर बालान ने बालाज को तंज़ी भरी नज़रों से देखा, जिससे बालाज का रंग सुर्ख हो गया। बारान ने सारा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सुन लिया तुमने, वो नहीं जाएगी। उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सारा जिस्मानी तौर पर बेबस थी, मगर इसकी आंखों में वही हिम्मत और ज़िद जली थी जो इसे अंदर से मजबूत बना रही थी। दोबारा हमारी हवेली में बिला इजाज़त दाखिल हुआ तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे, रबान खान ने धमकी दी। बालाज ने खूनख्वार नज़रों से सबको घूरते हुए देखा और वहाँ से चला गया। सारा की नज़रें अब बारान की आंखों पे थी। वो कपकपा रही थी, मगर अंदर से कुछ ज़्यादा पुख्ता थी। एक औरत जो अपनी जगह जीती जागती है, चाहे हालात कितने ही सख्त हो। बारात सब पे एक निगाह डालता इसका बाजू पकड़े सीढ़ियाँ अबूर करता चला गया। लाला, मैं परी को लेकर आता हूँ, ज़ारून ने आहिस्तगी से शामिर से कहा और पोर्च की तरफ बढ़ गया, जहाँ गाड़ी की पिछली सीट पर उसकी परी उसकी ही शाल में लिपटी गहरी नींद में सो रही थी। वो बेहद आहिस्तगी से उसे बाजू में उठाता उसका सर अपने कंधे से लगाए अंदर ले आया। ज़ारून, ये कौन है? अस्मा खानम ने चौंक कर पूछा, जब उन्होंने ज़ारून को एक लड़की उठाए देखा। वो लड़की जो बेखबर नींद में उसके सीने से लगी हुई थी। ज़ारून की नज़रें फ़ौरन बाप पर जा ठहरी। बाबा, उसने हर किसी झिझक और इल्तिजा भरी निगाहों से हैदर खान को देखा। हैदर खान ने मुख्तसर सा इशारा किया, ले जाओ इसे अंदर। ज़ारून फ़ौरन परिशे को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर अस्मा खानम ने सवालिया नज़रों से शोहर की तरफ देखा तो हैदर खान ने इन्हें लाउंज में बैठने का इशारा किया। आओ बैठो, मैं सब बताता हूँ। सबके बैठे उन्होंने ज़ारून और परिशे के निकाह और उसकी ज़हनी हालत से मुतल्लिक सब कुछ तफसील से सुना दिया। सब ने बगौर सुना और किसी ने खुलकर एतराज़ न किया, सवाए हिब्बा खानम के दिल में चिंगारियाँ सुलगने लगी थीं। एक को तो निकालने का मौका नहीं मिला, अब एक और आ गई। दिल में भुनाती रह गई, मगर लब खामोश रहे। खाना तैयार है क्या? बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। शामिर ने हंसी में बात का रुख बदला। वह नज़रें दौड़ाते किसी मखसूस चेहरे को तलाश कर रहा था। मोरे अरमान कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। उसने अचानक देखा। बच्चा, वो तो दोपहर को गया था, अभी तक नहीं आया, अस्मा खानम ने सादा अंदाज में कहा, लेकिन इस जवाब ने सबको चौंका दिया। शामिर सीधा हो बैठा। क्या मतलब अभी तक वापस नहीं आया? हरम भी साथ थी उसके। वाहिस्तगी से बोला तो जैसे माहौल एकदम संजीदा हो गया। हैदर की उनकी आवाज़ में फ़िक्र शामिल थी। शामिर, फ़ौरन पता करो, वो अकेला नहीं, हरम भी है उसके साथ। जो टेंशन अभी ख़त्म हुई तो वो एक नए खदशे में बदल चुकी थी। सबके चेहरों पर फ़िक्र की परछाइयाँ वाज़ेह थीं। क्या मतलब हरम अरमान के साथ कहाँ गई? अस्मा खानम ने बेचैनी से पूछा। शामिर ने सबको वो सच्चाई बताई जिससे वो अब तक सिर्फ ज़ूबिया खानम और बारान वाकिफ़ थे। ज़ूबिया खानम तब गई। खान, तुम क्या करता है? क्यों भेजा बच्ची को अरमान के साथ? तुम जानता है कैसा है वो पागल बाइक के पीछे? रबान खान बेबस हो गए। खानम, हमने नहीं भेजा। खामोश, अब कुछ मत कहो। ज़ूबिया खानम ने गुस्से में रुख मोड़ा।
रबान खान सर झुका गए। इनके लिए ज़ुबैर खानम के सामने बोलना हमेशा से ही मुश्किल रहा था। खान साहब देखिए। सारिता बदहवासी के आलम में भागती हुई अंदर आई और उसके पीछे सबके कदम भी दाखिली दरवाजे की समत पलटे थे। जैसे ही दरवाजे की जानिब देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं और लब वाह हुए। सामने से हरम मुकम्मल बेहोश अरमान को अपने कंधे पर लादे अंदर दाखिल हो रही थी। बारीक पेंसिल ही में उसका तवाज़ुन काबिल तहसीन था। एक हट्टे कट्टे मर्द को इस तरह सहूलत से उठाए लाती वो किसी अंडरटेकर के नस्वानी रूप का मंजर पेश कर रही थी। सोफे के करीब पहुंचकर उसने एक झटके से अरमान को सोफे पर गिराया। सबके हवास जैसे इसी लम्हे बहाल हुए। फ़ौरन अरमान की तरफ लपके। उसके चेहरे और कमीज़ पर खून के छींटे थे, जबकि हरम के हाथ और चेहरे पर भी खून आलूद था। शामिर परेशान होकर हरम की तरफ बढ़ा ही था कि ज़ुबिया खानम की आवाज़ बुलंद हुई। ये क्या हुआ है अरमान को? और तुम इसे कैसे, मतलब कंधे पर उठाकर? ज़ुबिया खानम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे और कहाँ से आगाज़ करें। हरम ने मुलाजमा से पानी का गिलास लेते हुए तनकीदी नज़रों से सबको देखा और तंज़िया अंदाज में बोली, एक भेड़िया देखकर बेहोश हो गया ये। हाँ, आप लोगों ने उसे मेरी हिफाजत के लिए भेजा था या मुझे इसकी बात पर सबके चेहरे शर्मिंदगी से सुर्ख हो गए। हरम ने चंद घूंट पीकर पानी का गिलास वापस मुलाजमा का दिया, फिर यकायक कहा, रुके, उसके लिए भी पानी लाए। फिर जैसे मुलाजमा पानी लाई, हरम ने गिलास पानी का अरमान के चेहरे पर छिड़का। अरमान चौंक कर होश में आया, फिर उठकर बैठा। गायब दिमागी से इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन अगले लम्हे उसे जंगल का वाक़या याद आया और बौखलाकर शामिर के करीब गया और चीखते हुए बोला, लाला, ये औरत इंसान नहीं है। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? शामिर ने उसकी तरफ सख्ती से देखा। हरम का अरमान को यूं उठाकर लाना शामिर को कुछ हजम नहीं हो रहा था। लाला, वहाँ एक बहुत बड़ा भेड़िया था, इतना बड़ा, लेकिन उसने तो पलक झपकते ही मार गिराया उसको। अरमान ने गहरे सांस लेते हुए अपने कंधे की तरफ इशारा किया और तकरीबन हाँफते हुए बोला। ये कहते हुए वो हाथों से भेड़िए के साइज़ की मंजर कशी करने लगा। सबकी आंखें हैरत से फैल गई, नजरें हरम पर जम गई। ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, इतना भी बड़ा नहीं था जितना ये बता रहा है। हरम ने बेजारी से आंखें घुमाई और कहा। यह कहकर वो बिला अल्तफात अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इधर आओ, तुम बताओ, हुआ क्या था? सरमी ने जोर से अरमान के करीब आए और सवाल दागा। अरमान ने मासूमियत से सबकी तरफ देखा, जैसे खुद भी अभी तक पूरी तरह होश में ना हो। चलें, काफ़ी देर हो गई है, अरमान ने पहाड़ के किनारे बैठी हरम को देखकर कहा। उसके लहजे में फ़िक्र थी। जिस इलाके में वो पहुंच चुके थे वहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा होता था। अरमान को यहाँ आने की सख्त मुमानत थी, लेकिन जब हरम राइडिंग करते करते यहाँ आ तक गई तो उसे भी आना पड़ा। ड्राइवर साथ नहीं था, अब बस वो दोनों ही वहाँ मौजूद थे। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं कुछ देर और यहाँ रुकूंगी, हरम ने सीधे लहजे में कहा। नज़रें अभी तक सामने गहरी खाई पर थीं, जैसे वो किसी सोच में डूबी हो। चारों तरफ सन्नाटा था। लंबे लंबे दरख्त, झाड़ियाँ, ठंडी हवाएं और तेज़ी से छाता अंधेरा, सब कुछ मिलकर माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बना रहा था। वापस चलें प्लीज़, यहाँ ख़तरनाक जानवर हैं, अंधेरा भी हो चुका, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अरमान ने परेशान होकर कहा, मगर हरम ने जैसे सुना ही ना हो। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। दोनों फ़ौरन चौकन्ने हुए। हरम को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि कोई जानवर करीब है और फ़ौरन खड़े हुई। उसे अपनी नहीं अरमान की फ़िक्र थी। अचानक झाड़ियों से एक लंबा काला खूनख्वार भेड़िया निकल कर सामने आया। अरमान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरमान, तुम फ़ौरन निकलो यहाँ से, मैं देख लेती हूँ, हरम ने कहा और फ़ौरन झुककर अपने शूज़ से खंजर निकाला। लेकिन आप अकेली? अरमान की आवाज़ कांप रही थी, अल्फाज टूटे फूटे थे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी फ़ौरन निकलो यहाँ से, हरम ने सख्ती से कहा। अरमान पीछे हट नहीं पा रहा था कि भेड़िया इस पर चपटने लगा। हरम ने एक ही लम्हे में खंजर सीधा इसकी गर्दन में मारा, फिर लगातार वार करती गई। खून के छींटे अरमान पर भी भिड़े, मगर हरम रुकी नहीं जब तक भेड़िया मर न गया। वो उसे मारती रही। आखिरकार वो दरिंदा ज़मीन पर बेजान होकर गिर गया। हरम ने उसे घसीटा और पास ही मौजूद खाई में फेंक दिया। पलटी तो देखा, अरमान ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। वो तेज़ी से इसके पास पहुंची। उसने होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा ना हुआ। उसने जेब से मोबाइल निकाला, मगर सिग्नल नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ दरख्त, हवाएं और अंधेरा था। एक लम्हे को गहरा सांस लिया, फिर अरमान को कंधे पर डाला, जैसे वो कोई एक नौजवानी बल्कि एक बच्चा हो। ढलान से नीचे गाड़ी तक पहुंची। पिछला दरवाज़ा खोला, अरमान को अंदर डाला। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी और हवेली की तरफ रवाना हो गई। हवेली की पहुंचकर दोबारा से उसे कंधे पर डाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, क्योंकि उसे अब सबको बताना था। जिसे मेरी हिफाजत के लिए भेजा गया, आज उसे मेरी ज़रूरत थी। अरमान की बात सुनकर ज़मीने का ज़ोरदार कहकहा निकल गया। बाकी सभी अपनी हंसी दबाने की कोशिश में चेहरों पर सुर्खी लिए बैठे थे। खानम, इसको कुछ खिला पिला दिया करें, बच्ची के सामने तो नाक ही कटवा दी है माँ ने।
रवान खान ने गहरा तंस मारा, जिस पर लाउंज एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। अरमान ने मुंह बसूर कर अपने बड़े बाबा की तरफ देखा, जो अब भी उसी की तरफ नजरें जमाए बैठे थे। शर्म करो अरमान, वो लड़की तुम्हें कंधे पर उठा कर लाई है। हैदर खान की बात पर अरमान का मुंह और भी लटक गया, जबकि ज़मीनें हंसी के मारे दोहरी हो रही थी। पहली बार भेड़िया देखा था क्या जो ऐसा ड्रामा कर रहे थे? शामिर ने भी चोट लगाई। लाला यार बस कर दो ना आप। अरमान झुंझलाकर पैर पर टकता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही आईने में नज़र पड़ी उसके मुंह से एक दिल देने वाली चीख निकल गई, जिससे सब चौंक कर खड़े हो गए। हाय अल्लाह, इतना सारा खून! वो चीखता हुआ कमरे की तरफ दौड़ा। पूरे चेहरे पर खून के छींटे थे, जिन्हें देखकर वो दोबारा बेहोशी हो जाता अगर उसे नहाना याद ना आता। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, अस्मा खानम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, और सब ने दिल से तायद की। हिबा खानम तो जैसे कमरे में ही ना थी, बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे किसी और के बेटे की बात हो रही हो। खानम, खाना लगाएं, बच्चा लोगों को भूख लगी है। हैदर खान की बात पर अस्मा खानम सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ारा का तो बारान अपने साथ ले गया था, इसलिए बाकी काम अब उन्हें ही संभालना था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुश ज़रूर थी कि बारान ने ज़ारा को अपना लिया है। बारान ने जैसे ही ज़ारा को कमरे में निकाला, दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया। ज़ारा लड़खड़ाई, लेकिन बमुश्किल ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेकर गिरने से बची। अगर ज़रा से भी देर और हो जाती तो इसका माथा सीधा टेबल के किनारे से जा टकराता। वो हाँफती हुई सीधी होकर पलटी तो बारान की घूरती आंखों के साथ बिल्कुल सामने पाया। इसकी आंखों में बला के सख्ती थी, गुस्सा नहीं जहर था जैसे। ज़ारा की नज़रें डर से फैल गई। एक लम्हे को तो वो सांस लेना भी भूल गई। बारान एक ही कदम में उसके सामने आया, इसका बाजू सख्ती से खींचते हुए दीवार से लगा दिया। कैसे हुआ ये? उसके में लहजे में ना सिर्फ गुस्सा बल्कि बेचैनी, बेयकीनी और कुछ और भी था, जिसे वो खुद पर अपनी कैफियत से बेखबर हो। तुम्हारी चादर सर से कैसे उतरी? तुम्हारी चादर तुम्हारे पैरों में कैसे पड़ी थी? उसने दीवार पर मुक्का मारा। ज़ारा का दिल कांप गया। उसकी ज़बान पर चीख आई, लेकिन उसने फ़ौरन हाथ से अपना मुंह ढांप लिया। जवाब दो, वो एक बार फिर धाड़ा। वो मैं ज़ारा की ज़बान लड़खड़ाई। बारान पलटा और पास रखी वास को उठाकर शीशे पर दे मारा। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। कमरे में एक लम्हे के लिए कठिन सी छा गई। तुम इतनी कमज़ोर हो कि अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती? उसकी आवाज़ में ताना नहीं, कोई अंदर से टूटता हुआ दर्द था। ज़ारा की आंखों से आंसू रवा हो गए और बारान का चेहरा कुछ लम्हे के लिए साकित हुआ। शायद उसे ये अंदाज़ा हुआ कि वो हाथ पार कर चुका है, मगर वो खुद को रोक ना पाया। तुम जानती हो तुम कौन हो? उसने ज़ारा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसकी गिरफ्त में ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन नरमी भी नहीं थी। तुम बारान हैदर की बीवी हो, मेरी इज़्ज़त हो। क्या तुम नहीं जानती एक मर्द के लिए वो लम्हा कैसा होता है जब दूसरा उसकी बीवी का हाथ पकड़ता है, ऐसे जैसे हक हो इसका? ज़ारा की सिसकियाँ अब भी थमी नहीं थी। वो खुद को जैसे कमरे के किसी कोने में समेट लेना चाहती थी। इधर आओ। बारान की आवाज़ अब हल्की थी, मगर लहजे में अभी हुक्म था। ज़ारा धीरे धीरे कदम उठाती बिखरे शीशे से बचती बारान के सामने आ खड़ी हुई। नाम क्या है तुम्हारा? बारान की नज़रें ज़मीन पर थी, लेकिन वो सुन रहा था, महसूस कर रहा था। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। ये कैसा सवाल था? ज़ारा, वो धीरे से बोली। पूरा नाम? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए कहा, ज़ारा शेर। एक लम्हा साकित गुजरा, फिर बारान का हाथ उठा और ज़ारा के चेहरे पर जा टकराया। इससे पहले वो गिरती बारान ने झटके से इसका बाजू थाम कर सीधा किया। ज़ारा की आंखें नम, सांस उखड़ी हुई और होंठ से खून की एक लकीर बहने लगी। अब दोबारा बताओ अपना पूरा नाम। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली, गाल हाथ पर रखा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी जो कुछ हुआ वो सच था या ख्वाब। ज़ारा बारान हैदर, वो सरगोशी में बोली जैसे एतराफ़ जुर्म हो। बारा ने लम्हा भर उसे देखा, फिर आस्तगी से कहा, गुड, ये नाम याद रखना। इंसान को अपनी पहचान कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, अंदर जाकर कपड़े निकाले। एक पल को रुको दरवाजे के बाहर ज़ारा को देखा, जो अभी वहीं साकत खड़ी थी। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ारा ने कमरे को खाली आंखों से देखा। आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर थकी थकी चाल से बेड के किनारे आकर बैठ गई। उसने अपने घुटने सीने से लगा लिए और फिर धीरे से सर झुकाते हुए फूट फूट कर रो दी। क्या वो भी मेरे बाबा साईं जैसा था? क्या मोहब्बत का यही चेहरा होता है, या ये रिश्ता उसकी ज़ात की कीमत बन चुका था? कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। हवा में हल्की सी नमी की खुशबू तैर रही थी। बारान फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसके बालों से पानी की बूंदें अभी टपक रही थी। वो तौलिए से बाहर रगड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन कदम वहीं रुक गए। जब नज़र बेड के कोने में सिमटी ज़ारा पर पड़ी, वो चुपके से रो रही थी। मुंह दुपट्टे में छुपा था, मगर इसके वजूद के हकोरे
چیخ چیخ کر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ بتا رہے تھے۔ باران ٹھٹک گیا۔ وہ ایسا نہیں تھا، یا شاید وہ تھا، اور اسے اب احساس ہوا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھا، کمرے کی ڈم لائٹس آن کی اور خاموشی سے آ کر اپنی بیڈ سائڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا، آنکھیں چھت پر اور دھیان اس لڑکی کی ہچکیوں پر جو اس کی موجودگی سے سہم گئی تھی۔ پھر اچانک جیسے ضبط کی حد ختم ہوئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو اپنی جانب موڑ لیا۔ زارا سہم کر سیدھی ہوئی، چہرہ نم تھا، آنکھیں خوفزدہ اور باران کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ کہتے، کچھ کر دے۔ باران نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا چہرہ تھاما۔ گال پر انگلیاں ٹھہر گئی، وہی جگہ جہاں اس کے غصے کی مہر ثبت تھی۔ زارا کی آنکھوں سے مزید خاموش آنسو بہنے لگے اور باران کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ ٹوٹا سا چمکا۔ وہ جھک کر آہستگی سے اس کے زخم پر لب رکھ گیا۔ نہ یہ بوسہ تھا، نہ معذرت، صرف ایک نرمی جو بہت دیر سے آنا تھی۔ زارا نے حیرت سے باران کو دیکھا، پھر بے اختیار اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روئی تو جیسے اندر کی ساری چپ، ساری تھکن، ساری تلخی باہر آ گئی۔ باران نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا، جیسے کوئی ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو جوڑ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ زارا کے بالوں میں پھسلتے رہے۔ رفتہ رفتہ وہ تھم گئی، روتے روتے اس کی سانسیں ہلکی پڑ گئی۔ وہ باران کی آغوش میں نیند کی گرفت میں چلی گئی، لیکن چہرے پر وقفے وقفے سے اٹھتی ہچکیاں اب بھی اس کی بے چینی بیان کر رہی تھی۔ باران نے احتیاط سے موبائل اٹھایا، ٹارچ آن کر کے زارا کا چہرہ دیکھا۔ گال سوجا ہوا تھا، ہونٹوں کے کنارے پر خون جم چکا تھا۔ اس کے دل میں کچھ سخت سا دھڑکا، ایک گناہ کا احساس جو شاید دیر سے جاگا تھا۔ اسے نرمی سے ٹشو سے خون صاف کیا اور پھر آئنٹمنٹ آہستہ آہستہ اس کے زخم پر لگانا شروع کی۔ زارا نیند میں ہی سسک اٹھی، وہ رک گیا، جیسے سسکی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ آئنٹمنٹ سائڈ پر رکھتے ہوئے موبائل تکیے کے پاس رکھ کر زارا کو دوبارہ اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ اب کی بار گرفت سخت نہیں، محفوظ تھی، نہ غصے کی، نہ انا کی، صرف خاموش قبولیت کی۔ اس کے لب ہلے، اتنا آہستہ کہ شاید ہوا نے بھی صرف سرسراہٹ ہی سنی ہو۔ آئی ایم سوری۔ محبت تھی؟ شاید نہیں۔ قبولیت؟ ہاں۔ علامہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا ہونا ضروری لگے تو سمجھ جاؤ کہ محبت سے بڑی بلا آپ سے چمٹ چکی تھی، اور وہ تھی عادت۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ سارا کو کھو نہیں سکتا، اور اس خیال نے اس کے غرور کو تھوڑا سا نرم کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ خاص تھی۔ دھوپ کی ہلکی سنہری پرت نے خان حویلی کے لان پر اپنا نرم سا بسیرا کیا۔ پرندوں کی چہچہاٹ فضا میں رس کھول رہی تھی اور مٹی کی مہک ہوا میں گھل کر ایک خوشگوار سا نشہ پھیلا رہی تھی۔ پورا زنان خانہ چہل پہل سے گونج رہا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، ہر کمرے سے آوازیں، کہکہے، چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ مردانے میں نسبتاً سکون تھا کیونکہ بیشتر مرد باہر لان میں جمع تھے۔ مینا بچہ، اوے گل بچہ، اسما خانم کی آواز پر زرمینیں تقریباً دوڑتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جی مورے، زمینیں ہنستے ہوئے پہنچی، ہرے رنگ کی گھیرے دار پٹھانی فراک میں، ماتھے پر ہلکی سی ماتھا پٹی اور دوپٹہ خاص طور پر ترتیب سے اوڑا ہوا تھا۔ اس کا روپ صبح کی کرن جیسا لگ رہا تھا۔ بچہ جا کے دیکھو حرم تیار ہوئی یا نہیں، اگر کسی چیز میں مدد چاہیے تو کر دو اس کی، مہمان تو تمہیں پتہ ہے بس آنے ہی والے ہوں گے۔ جی مورے، ابھی دیکھتی ہوں، سرمی نے مطمئن انداز میں سر اس بات میں ہلاتے آگے بڑھی۔ وہ مہمان خانے کی طرف مڑی ہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے وہ گر جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا کرتی ہو بچے، ابھی گر جاتی تو؟ مقابل کی سبز آنکھوں میں فکر کی چمک تھی۔ موسیٰ خان، جو چند لمحے قبل ہی اسلام آباد سے واپس آیا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کریم جینز، سفید شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ہمیشہ کی طرح بے حد جاذب نظر لگ رہی تھا۔ زرمینیں ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے وقت تھام دیا ہو۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکے پہ دگنی ہو گئی۔ کوئی اس کو اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر بچے، موسیٰ کی نرم سی آواز پر زرمینیں چونکے جلدی سے اپنی پرانی شوخی میں واپس آ گئی۔ ہائے اللہ خان جی، شکر ہے آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چیزیں لائے نا جو منگوائی تھیں، جلدی سے دے۔ خوشی سے چہکی جیسے بہار اس کے اندر اتر آئی ہو، اور پھر ویسے ہی خاموشی بھی جیسے موسیٰ کے جاتے سب کچھ پھر سن ہو جائے گا۔ اسی لمحے کچن سے نکلتی اسما خانم کی نظر پڑی اور وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے تم کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے دن بعد تم نے ہمارا چہرہ دکھایا موسیٰ، کہاں گم ہو جاتا ہے تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مامی جان، آپ کیسی ہیں؟ موسیٰ آگے بڑھا، اسما خانم کو محبت سے اپنے حصار میں لیا اور ان کی ہتھیلیاں چوم لی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اسما اور صوفیہ خانم نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ ہم تو بس تمہارے انتظار میں تھے بچہ۔ بات کرتے کرتے اسما خانم کی نظر زرمینے پہ پڑی جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے تم کیا نہیں؟ اچانک سوال پر زرمینے چونکے شرمندگی سے سر جھکائے اوپر کی جانب دوڑ گئی۔ مامی گل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ موسیٰ نے ارد گرد نظریں دوڑائیں جیسے کسی خاص کو ڈھونڈ رہا ہو۔
بچہ وہ آج پھر ہسپتال گیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ آج آرام کر لے, مہمان بھی ہے, لیکن اس کا کہنا تھا آج پریکٹس کا ٹیسٹ ہے, جانا ضروری ہے, جلدی لوٹ آئے گا. اسما خانم کی بات پر موسیٰ نے خاموشی سے سر ہلا. السلام علیکم مورے. او موسیٰ. باران کی گہری اور گھمبیر آواز سن کر اسما خانم اور موسیٰ نے ایک ساتھ سیڑھیوں کی طرف دیکھا, جہاں سے باران سفید کڑکڑاتے سلوار قمیص اور کالی شال اوڑے سنہری آنکھوں میں اصلی سنجیدگی لیے آ رہا تھا. اس کے قدموں میں پشاوری چپلیں تھیں اور وہ پورے وقار کے ساتھ ایک مغرور خانزادے کی مانند جلوہ گر تھا. موسیٰ کہاں غائب ہو جاتا ہے یار؟ باران نے گرم جوشی سے موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بغل گیر کیا. میں تو آ گیا ہوں, تم کہاں تھے؟ موسیٰ کے تفتیشی انداز پہ باران کی بھوری مونچھوں کے نیچے نابی لب مسکراہٹ میں پھیل گئے. یہ چھوڑے, یہ بتاؤ تیرا ٹرپ بہت لمبا تو نہیں ہو گیا؟ باران نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا, اور موسیٰ نے گہری سانس لی. یار تو جانتا ہے میرے کام کو, پھر بھی یہ سوال کر رہا ہے. موسیٰ نے ہنس کر کہا اور ہاتھ میں تھامے درمیانے سائز کے بیگ کو اسما خانم کے حوالے کیا, جو گلاس پانی میں لے کر آئی تھی. مامی جان, یہ زرمینے کو دے دیجیے گا, اس میں اس کا منگوایا ہوا سامان ہے. اسما خانم نے نفی میں سر ہلاتے بیگ لیا اور ملازمہ کے حوالے کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی. اس کے ساتھ زرمینے کی فرمائشی لسٹ ہمیشہ رہتی تھی. مورے. اسما خانم کی باران کو پکارنے والی آواز نے اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا. ہاں بچہ بولو. اسما خانم کی سوالیہ نظروں نے باران کو گھیر لیا تھا. مورے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے کمرے میں کسی کو بھی جانے نہ دیجیے گا, کوئی بھی نہیں. باران کی سنجیدگی پر اسما خانم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا. کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اسما خانم کے جانے کے بعد موسیٰ نے باران کو روک کر پوچھا. کچھ نہیں, چل آجا باہر چلتے. باران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے موسیٰ کی گردن سے بازو گزار کر اسے کھینچ لیا. موسیٰ حیرت سے ارے ارے کہتا رہا, مگر باران کے ساتھ چل پڑا. پری. سارو نے نرمی سے کہا. وہ ابھی ناشتہ کر کے آئی تھی, سادہ سا پٹھانی فراک پہنے, اوپر سے ہلکی سی شال لپٹی ہوئی تھی. سادگی میں بھی ایک خاص شان تھی, جیسے دل کو چھو جانے والی ہو خاموشی. آج تم کمرے سے باہر مت نکلنا, جو کچھ چاہیے ہوگا میں تمہارے پاس لے آؤں گا, ٹھیک ہے؟ سارون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا. مہمانوں کی بھیڑ دیکھ کر پریشا کچھ گھبرا گئی تھی, اس لیے سارون چاہتا تھا کہ وہ آج سکون سے کمرے میں رہے. پریشا نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا. زارون نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپتھپایا, پھر تیاری دیکھ کر اپنی باہر نکل گیا. وہ سادہ سا لباس پہنے تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کی شان میں گھرا ہوا کوئی مضبوط مگر نرم دل آدمی ہو. زارون کے دل میں خیال تھا کہ شام کو وہ پریشا کا سب سے تعارف کروا دے گا, تاکہ وہ آہستہ آہستہ یہاں کے ماحول میں گھل مل جائے. وہ چاہتا تھا کہ پریشا کو یقین ہو کہ یہ جگہ اس کے لیے محفوظ اور محبت بھری ہے. بس آپ یہ پہن لیں اور آپ تیار ہیں. زرمینے نے محبت سے حرم کے سر پر ہلکی سی ماتھا پٹی رکھتے کہا. وہ دل ہی دل میں دیکھ رہی تھی کہ سامنے کھڑی حرم سادہ پٹھانی فراک میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی, خاموش, باوقار اور الگ سی. نہیں, اتنا کافی ہے. حرم نے آئینے میں خود کو دیکھا. وہ واقعی خود کو پہلے سے مختلف محسوس کر رہی تھی. نرم پل رنگ کی اونچی ہلس میں اس کے نازک پیر اور ہاتھوں میں تھوڑی سی تیاری, سب کچھ بہت متوازن تھا. زیادہ نہیں, بس جتنا ہونا چاہیے تھا. زرمینے نے چوڑیوں کا ایک سیٹ بڑھایا. یہ بھی پہن لے دیدا. حرم نے نرمی سے 3 چوڑیاں اٹھائے اور اپنی انگلیوں میں پہن لی. ناخنوں پر لگا گہری جامنی رنگ اس کے سنجیدہ انداز میں ایک ہلکی سی نرمی کا تاثر دے رہا تھا. دیدا, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. زرمینے کا لہجہ سادہ تھا لیکن بے ساخت تھا. حرم نے ایک لمحہ اسے دیکھا. اس کے لہجے کی سچائی دل کو چھو گئی. تم بھی بہت پیاری ہو. وہ یہ بات کہے بغیر نہ رہ سکی. زرمینے کی آنکھیں جھک گئی. ہلکی سی شرم اس کے گالوں کو چھو گئی. حرم کی ہنسی چھپ نہ سکی. سو کیوٹ. حرم نے نرمی سے اس کے گال چھوئے مسکرا دی. زرمینے ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوا تو حرم کی نگاہ پھر سے آئینے میں پڑی. وہ ٹھٹک گئی. وہ مسکرا رہی تھی. یہ کون سا پہلو تھا اس کو؟ یہ سب لوگ کیا واقعی اس کے دل کے بند گرا کھول رہے تھے؟ حرم نے خود کو سنبھالا. نہیں, وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے سکتی. آج کچھ بھی ہو, یہاں سے نکلنے کا وقت تھا, اور یہ جانے بغیر تھی کہ جسے وہ شکار سمجھ رہی وہی خود اس کی جانب کھینچا چلا آ رہا ہے. شامیر کے قدم مضبوط تھے, مگر ذہن جیسے کسی انجانے بوجھ سے باندھا ہو. بھوری شلوار قمیض کے ساتھ کریم شال روایتی پہاڑی شان کو اور نمایاں کر رہی تھی, مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی کچھ انکہی سنجیدگی تیرتی تھی. وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, کفلنگ انگلیوں میں تھامے, دھیان کسی گمشدہ خیال کے پیچھے بھٹک رہا تھا. اچانک ایک ہلکی سی آہٹ, ایک نرمی سے بھری آتی لرزش نے اس کا دھیان توڑا. سامنے سے ایک لڑکی گھیرے دار جامنی لباس اور بڑی سی دوپٹہ نما شال سنبھالتی جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی. ہوا اس کے شال سے کھیل رہی تھی. قدم الجھ گئے اور پھر لمحہ بھر میں وہ اپنا توازن کھو بیٹھی. شامیر کے ہاتھ نے بے اختیار بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. وقت تھم گیا. اب منظر یہ تھا, حرم شامیر کے مضبوط سا ہاتھ کے سہارے سیڑھی پر تھمی ہوئی تھی.
اگر وہ ہاتھ ذرا سا بھی ڈھیلا پڑتا تو وہ پشت کے بل جا گرتی، لیکن اس وقت جسم سے زیادہ دلوں کی لرزش اہم تھی۔ شامیر نے حرم کی طرف دیکھا اور جیسے پہلی بار کسی خاموش دعا کا رنگ دیکھا ہو۔ وہ چہرہ، وہ گہرے سنہری بال اور خاموشی جو لمحے کو باندھ دیتی تھی، اور وہ آنکھیں جیسے کوئی بھولا ہوا خواب ہو۔ شامیر کچھ بول نہیں پایا، لیکن اندر کہیں دل کے دیوار پر ایک صدا گونجی تھی۔ کیا یہ وہی تھی؟ ادھر حرم جو اپنے آپ کو دنیا سے الگ اور عقل سے مضبوط سمجھتی تھی، اس ایک لمحے میں شکست مان چکی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، سانس الجھ رہا تھا اور دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ محض ایک ہاتھ تھامنے کا لمس، یا وہ پہلی خاموش تسلیم جو دل کرتا ہے مگر لب انکار کرتے ہیں؟ مسٹر میر، اس کی آواز ٹوٹتی بن رہی تھی، جیسے دن خود کو کسی بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہو۔ لیو مائی ہینڈ۔ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ انگلیاں جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اب سرد اور بے قرار تھیں۔ ہاں سوری۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا، نظریں جھکائے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنی الجھن چھپانے لگا۔ راستہ دیجیے، بس اتنا ہی کہا حرم نے، اور اپنی گرفت سنبھالتی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ مگر وہ لمحہ، وہ اب تک شامیر کے دل میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کہیں کھڑا کچھ لمحے تک اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، جیسے ابھی بھی اس نرم مخملی لمس کی حدت باقی ہو۔ دل میں کسی گہرے کنویں سے ایک دعا سی ابھری۔ کیا یہ وہ ہے جسے میرے رب نے میرے لیے چنا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں حرم غائب ہو چکی تھی، اور تب پہلی بار شامیر کو محسوس ہوا کہ شاید زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جو صرف آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے۔ بابا جان سے بات کرنی پڑے گی، اس نے ہولے سے دل میں سوچا، اور اس بار اس کے قدم مردان خانے کی طرف نہیں، شاید اپنی تقدیر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ حرم بچہ، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسما خانم کی بات پر تمام خواتین نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے حرم باوقار انداز میں چلتی آ رہی تھی۔ اس کی دلکش شخصیت اور اعتماد سے بلند گردن دیکھنے والوں پر ایک خاص اثر چھوڑ رہی تھی۔ تھینک یو آنٹی، حرم نے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہاں بیٹھی خواتین، جن کی عمریں مختلف تھیں، اب اپنی نگاہیں بار بار حرم کی سمت ڈال رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی میں ایک الگ شان، ایک الگ وقار تھا۔ یہ کون ہے؟ اسما، ہم نے پہلے کبھی اسے یہاں دیکھا نہیں، ایک خاتون نے پوچھا۔ حرم نے تھوڑا سا پلکیں جھپک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہ میں محض سوال نہیں، تجسس بھی تھا۔ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اسما خانم کی بات پر حرم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھنا ہے کہ وہ حقیقت چھپا کیوں رہی ہیں، لیکن یہ جھوٹ مصلحت پر مبنی تھا، جس میں ایک طرح کی شفقت بھی شامل تھی۔ اگر وہ کہتی کہ یہ اجنبی ہے تو سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اسما، تمہاری بہو کہاں ہے؟ ایک اور خاتون بولی، جن کی آواز میں دلچسپی سے زیادہ چپتا ہوا انداز تھا۔ ارے بہو تھوڑی ہے، ونی میں آیا ہوا لڑکی ہے۔ یہ جملہ کسی خاتون نے بے ساختہ کہا، جس پر اسما خانم کے چہرے پر ناپسندیدگی کی لہر ابھری۔ وہ جانتی تھی یہ باتیں کس سمت جا سکتی ہیں اور کس نیت سے کی جا رہی ہیں۔ ان کی نگاہ غیر محسوس طریقے سے حبہ خانم پر پڑی، جن کی خاموش مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ساجدہ، سب کے لیے قہوہ لے آؤ۔ اسما خانم نے بات کو سنبھالا، کیونکہ وہ جانتی تھی خاموشی بعض اوقات بہترین جواب ہوتی ہے۔ بھابھی، ہم ذرا آتے ہیں، انہوں نے زبیہ خانم سے کہہ کر خود کچن کی طرف رخ کیا، مگر یہ سب حرم کی تیز نظروں سے اوجھل نہ رہا۔ وہ خاموشی سے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنان خانہ کا کافی وسیع و عریض تھا۔ اگر 100 سے 100 افراد بھی بیٹھے تو جگہ باقی رہتی۔ ہر طرف نفاست سے سجے صوفے، کرسیاں، اور بیچ میں رکھا شفاف میز جس پر قیمتی شو پیس رکھے گئے تھے۔ لڑکی سنو، ایک عمر رسیدہ خاتون نے اس سے متوجہ ہو کر پوچھا۔ حرم نے سوالیہ نگاہیں ان کی طرف ڈالی۔ تم منگنی شدہ ہو یا شادی شدہ؟ اس سوال پر حرم نے بے اختیار زبیہ خانم کی دیکھا، جو دبے دبے تبسم کے ساتھ صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، حرم نے بہت نرمی مگر پورے اعتبار سے جواب دیا۔ اس جواب پر خاتون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً پرس کھولا، موبائل نکالا اور جلدی سے ایک تصویر سامنے لائی۔ یہ میرا بیٹا ہے، ہم دوسرے گاؤں سے ہیں، اس کا بڑا کاروبار ہے، اور وہ جلدی جلدی بول رہی تھی جب حرم نے ان کی بات کاٹ دی۔ ایک منٹ، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ حرم نے پرسکون لہجے میں کہا اور تصویر کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھا۔ مجھے تم اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہو، اپنے والدین کا نمبر دے دو۔ ان کے انداز میں سنجیدگی تھی، مگر حرم کے لیے یہ بہت عجیب تھا۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں اب پوری طرح متوجہ تھیں۔ بس کر دو خولا، تمہیں تو ہر لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند آ جاتی ہے۔ زبیہ خانم کی بات پر خواتین کے درمیان دبی دبی ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ خولا بی بی نے ناک منہ چڑھاتے کہا، بھائی اچھی پیاری بچی ہے، اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ اس نے باقی عورتوں نے بھی مسکرا کر حرم کو دیکھا، جو اب اپنا ضبط سنبھالے محض خاموش تھی، مگر اندر کہیں وہ جان چکی تھی کہ یہ مقام
یہ فضا اس کی آزمائش سے کم نہیں۔ السلام علیکم لالا۔ مردان خانے میں موجود تمام مرد حضرات نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، جہاں سے داور خان اپنی پرعزت شخصیت کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زارون خان کی سیاہ آنکھوں نے بے ساختہ ہی رنگ چرا لیا تھا جو داور خان کی آنکھوں میں برسوں سے تھا۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض اور کالی شال اوڑے وہ اپنی عمر میں نہایت وجیح اور باوقار نظر آ رہے تھے۔ کن پھٹیوں پر چھلکتے سفید بال ان کی سنجیدہ شخصیت کو مزید وقار بخش رہے تھے۔ تاہم سب کی حیرت کا مرکز صرف وہ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے شخص بہرام خان تھے، جنہوں نے سفید کرز قمیض، براؤن پینٹ اور جیکٹ میں شہد رنگ آنکھوں کے ساتھ اپنی دلکشی کا ایک خاص تاثر چھوڑا تھا۔ ان کی پاکستان آمد 15 سال بعد ہوئی تھی۔ ربان خان اور حیدر خان ان کی موجودگی کو تقریباً ماننے سے قاصر تھے۔ وہ بہرام خان تھے، ان کے چچا زاد جہانگیر خان کے چھوٹے بھائی اعظم خان کی واحد اولاد، جن کے ساتھ ان کا بچپن خوشگوار یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ جوانی کے آغاز میں وہ تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے اور آخری بار جب وہ ملے تھے تو 25 سال کے بھرپور نوجوان تھے۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مکمل طور پر بیرون ملک رہائش اختیار کر لی اور خان حویلی سے تعلق آہستہ آہستہ دھندلا گیا۔ صرف داور خان ہی تھے جن کا ان سے مسلسل رابطہ قائم تھا۔ آج ان دونوں کو یوں اچانک حویلی میں دیکھ کر سب کی حیرت بجا تھی۔ خانان، میرے یار، اتنے برسوں بعد تم واپس پاکستان آئے ہو، یقین نہیں آ رہا۔ داور، تم کہاں ملے خانان کو؟ مطلب؟ ربان خان بھرام خان کے گلے لگتے خالص پشتو لہجے میں بولے۔ ان کی آواز جذبات سے لبریز تھی۔ یقین کرو بان، میں تمہارا وہی خانہ ہوں۔ بہرام خان نے ربان کے خان کے گرد بازو پھیلا کر اپنی اپنائیت کی مہر ثبت کی۔ لالا، ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ملنا ہے، حیدر خان نے خفگی سے کہا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ربان خان فوراً ہٹ گئے تاکہ وہ بھی بغلگیر ہو سکیں۔ آؤ بھائی، تم بھی مل لو۔ ربان کے ہٹتے ہی حیدر خان بھی بہرام خان سے گلے جا ملے۔ سلام چچا جان، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ شامر نے احترام سے پوچھا۔ میں تو یہیں تھا شاہ، تم نے ہی مجھے دیکھنا چھوڑ دیا۔ بہرام خان نے ہنستے ہوئے شامر کے کندھے پر ہاتھ مارا تو سب کے لبوں پر ہنسی چھلک گئی۔ میں اکیلا نہیں آیا، میری بیٹی بھی ساتھ آئی ہے۔ بہرام خان کے اس جملے پر سب چونکے۔ کیا مطلب؟ بھابھی نہیں آئی؟ حیدر خان کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ واقعی کسی نے بہرام خان کی اہلیہ کو کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے کوئی تعلق قائم ہو پایا۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ بہرام خان کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور ان کے جواب کے بعد کسی نے اس موضوع کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ خانہ، بیٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ ربان خان نے پوچھا۔ وہ اس وقت مردان خانے کے باہر کھلے لان میں کھڑے تھے، جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ترتیب سے لگائی گئی تھیں۔ لالا، ساجدہ کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ اس سوال کا جواب بہرام خان کی بجائے داور خان نے دیا۔ او مڑا، تم کو تو ہم بھول ہی گئے، حیدر خان نے شرارت سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ داور خان ایک ماہ بعد حویلی آئے تھے، مگر سب کی توجہ بہرام خان پر مرکوز تھی۔ چچا جان، میں ہوں نا، پریشان مت ہو۔ زارون خان نے آگے بڑھ کر داور خان سے لپٹتے ہوئے ان کا گال چوم لیا۔ داور خان کے چھیپنے چہرے پر سرخی چھا گئی اور ان کے تاثرات دیکھ کر پورے مردانے میں قہقہوں کا شور بلند ہو گیا۔ نہیں، تم رہنے دو۔ داور خان نے زارون کو خود سے پرے کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تو سب آگے بڑھ کر باری باری ان سے ملے۔ اس پر وہ بھی آخرکار مسکرا دیے۔ خانم بی بی، ساجدہ نے کچن سے باہر آتی ہوئے اسما خانم کو پکارا، جنہوں نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید پینٹ اور گلابی شرٹ میں ملبوس ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت، بڑی بھوری آنکھیں جن میں چمک تھی اور براؤن کرلی بالوں کی اونچی پونی، وہ بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے ساجدہ؟ اسما خانم نے اسے بغور دیکھتے استفسار کیا۔ خانم بی بی، یہ انارا بی بی ہیں، دلاور لالا نے بھیجا انہیں، یہ ان کے بہرام لالا کی بیٹی ہیں۔ ساجدہ کی بات سن کر اسما خانم کے چہرے پر حیرت واضح اٹھی۔ یہ بہرام لالا کی بیٹی ہیں؟ وہ آئے ہیں کیا؟ اسما خانم کے لہجے میں بے یقینی در آئی، جس پر ساجدہ نے سر ہلاتے حال کی سمت اشارہ کیا۔ ارے بیٹا، ادھر آؤ۔ ساجدہ، تم بچی کے لیے قہوہ یا کوئی جوس دے کر آؤ۔ انہوں نے انارا کو محبت سے اپنے قریب کیا اور ساجدہ سے نرمی سے کہا۔ یہ ان کے بہرام لالا کی بیٹی تھی، وہی بہرام جنہیں وہ اپنے سگے بھائیوں جیسا مانتی تھی۔ بیٹا، ماما نہیں آئیں آپ کی؟ انہوں نے اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فی الحال وہ انارا کو زنان خانے میں نہیں لے جا سکتی تھی، ورنہ وہاں کی عورتوں کو ایک نیا موضوع مل جاتا، بحث و چامگوئی کا۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ ارے آنٹی، آپ کی حویلی کتنی پیاری ہے، ہائے میرا تو دل آ گیا۔
अनारा जो पहले अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, अस्मा खानम की शफकत और अपनायत से घुल मिल गई और अपनी मखसूस शोख मगर मुखलिसाना टोन में चहक उठी। अस्मा खानम अनारा के इतने साफ रवां उर्दू पर हैरान थी और अगले 10 मिनट में इन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की खासी बातूनी है। वह हर उस मौजू पर बात निकाल लेती जिसका किसी को वहम गुमान भी ना होता, मगर अस्मा खानम ने तहम्मुल और शफकत से उसकी हर बात का जवाब देने की पूरी कोशिश की थी। ज़ारा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने छत पर लगी रोशनी आंखों में उतरने लगी। कुछ लम्हों से साकत से छत को देखती रही, जैसे ज़हन और जिस्म के दरमियान कोई फासला रह गया हो। फिर जैसे अंदर कुछ हिला, रात का मंजर, वो लम्हा, वो लम्स, सब जहन में यूँ उभरा जैसे अभी अभी गुजरा हो। वो चौंक कर उठ बैठी, साथ ही उसके लंबे बाल बेतरतीबी से पुश्त पर बिखर गए, जैसे वो खुद भी बिखर गई हो। दीवार पर लगे घड़ी पर नज़र पड़ी तो शाम के 4 बज रहे थे। एक लम्हा आंखें झपकी, फिर वक्त दोबारा देखा। हैरानी, इज़्तिराब सब एक साथ आंखों में उतर आया। कमरा वैसे ही बिखरा पड़ा था। ज़मीन पर अब भी कांच के चमकते ज़रात बिखरे थे, गोया रात की बेचैनी अभी तक बाकी थी। उसने कंफर्टर हटाया, बाँव बेड से नीचे लटका और जैसे ही पैर को ज़मीन को छुए, शीशे की चुभन आंखों से ही सामने आ गई। जल्दी से चप्पल पहनी और नरमी से खिड़की का रुख किया। खिड़की का पट खोला तो लान में किसी तकरीब का सा समा था। दूर कुर्सियाँ बिछी थी, लोग खाने में मशगूल थे। फिज़ा में कुछ रस्मी सा शोर मध्यम सा कहका था। मंजर को समझने में लम्हा लगा, फिर याद आया। आज बारान की दस्तार बंदी थी। ये याद आते अंदर कोई ज़ब्त टूटा और वह फ़ौरन वाशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर निकली, साफ लिबास पहने, बाल नीम खुश्क कमर पर गिराते हुए शीशे के सामने खड़े होकर कंघी करते नजर आने के कटे किनारे से टकराई, जहाँ इसका अक्स झिलमिला रहा था। गाल पर उंगलियों की हल्की सी सुर्खी अब कुछ मध्यम हो चुकी थी, लेकिन वो लम्स जैसे अभी रूह के किसी नरम हिस्से को छू रहा हो। उसने आहिस्ता से गाल को छुआ और फिर बेख्तियार लबों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उतर आई। वो लम्स जो अज़ियत के साथ तस्कीन भी रखता था। बालों को समेट कर उसने कमरे की बिखरी चीज़ों को देखा। कोने में रखी डस्टबिन तक पहुंची और शीशे के बड़े टुकड़े चुनकर इसमें डाले। हर टुकड़ा जैसे एक याद, एक बात, एक लम्स था। इसे एहतियात से समेटा। आखिर में खुद पर बड़ी सी शाल ओढ़ती दरवाजे की जानिब बढ़ी और लम्हा भर को ठटकी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते कुछ सोचा, शायद किसी उम्मीद, किसी अंदेशा या किसी अनकही दुआ को खुद से बांधा। फिर दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर रख दिया। दुनिया की चमकती रोशनियों और अजनबी आंखों के बीच वो धीरे धीरे चलती हुई मंजर का हिस्सा बनने लगी। सूरज की आखिरी किरणें जैसे चांद की नरम चादर पर लिपट गईं और सर्द हवा के झोंकों ने शाम की खामोशी में थोड़ा वज़न भर दिया। गाँव में दस्तारबंदी की तकरीब अपने जोबन पर आकर इख्तिताम को पहुंची थी। मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे और अब सिर्फ खान हवेली के फ़र्द रह गए थे, जिनके लिए मर्दान खाने में दस्तरखान बिछा दिया गया था। नई सरदार की नामजदगी के बाद कई बकरों का सदका भी दिया गया था। गांव के हर घर में राशन और नए कपड़े पहुंचा दिए गए। रवायत, सखावत और रिवाज सब ने मिलकर एक नई सुबह की नवीद सुनाई थी। मगर इस खुशरंग माहौल में शामिर की आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी थी। उसकी नज़रें वक्फे वक्फे से कलाई में बंधी घड़ी पर जा टिकतीं, जैसे वक्त के किसी लम्हे को रोकने या खींचने की कोशिश कर रही हों। हरम और जिब्रान की वापसी मतवक्को थी और इसकी धड़कनें हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ हो रही थीं। वो खुद को खाने पर मरकूज़ करने की कोशिश कर रहा था, मगर नवाला हलक से जैसे ज़बरदस्ती उतरता। बारान जो बराबर में बैठा था सब कुछ महसूस करता था। अगर वो खुद भी हैदर खान से बात कर सकता था, मगर शामिर ने ज़िद की थी कि वो खुद बात करेगा और बारान ने उसके फ़ैसले का एहतराम किया था। कल से वो देख रहा था कि शामिर कई बार बात करने की कोशिश कर चुका है, मगर मौका हर बात छीन जाता है। शाह, खाना खाओ, बारान ने नरमी से कहा। दुम्बे के भुने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए शामिर ने बमुश्किल चंद नवाले लिए, लेकिन दिल तो किसी और गोशे में भटक रहा था। बहराम खान जो बरसों बाद वतन लौटे थे, दस्तरखान पर सब पश्तून खानों का मज़ा लेकर खुश थे। बहुत अरसे बाद एहसासाई का चक्का, दिल खुश हो गया। उन्होंने खाने के इख्तिताम पर दिल से तारीफ़ की। फिर फ़ौरन अनारा का ख्याल आया। हैदर, अनारा ये सब नहीं खाती, उसके लिए कुछ हल्का बनवा देना। अनारा गोश्त से तकरीबन परहेज़ करती थी और बहराम खान बेटी के ज़ौक़ से बखूबी वाकिफ़ थे। रबान खान जो गोया सब नज़्म संभाले बैठे थे, मुस्कुरा कर बोला, खाना तुम बेफ़िक्र हो, अस्मा या ज़ूबिया ने सिर्फ बंदोबस्त किया होगा। बस खाना मुकम्मल हो तो लाउंज में सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। इनके इशारे पर सब ने खामोशी से अस्बात में सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान से उठने लगे। मगर शामिर का दिल अभी तक एक जवाब, एक लम्हे और एक हिम्मत की तलाश में कहीं अटका हुआ था। आंटी, मैं ये नहीं खाती, आप मुझे कुछ और बनवा दें। अनारा इस वक्त अस्मा खानम के कमरे में बैठी थी। जब अस्मा खानम इसके लिए देसी पकवान लाई तो इसने नाक मुँह चढ़ाते हुए कहा,
بیٹا یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کھا کر دیکھو، بہت مزے کا ہے۔ اسما خانم نے مٹن کڑاہی کی جانب اشارہ کیا جس پر وہ زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں آنٹی، مجھے یہ نہیں کھانا، آپ پلیز مجھے کچھ اور بنا دیں۔ انارا آنکھیں پٹپٹاتے نچلا لب باہر نکالتی معصومیت سے بولی تو اسما خانم کو وہ بہت پیاری لگی۔ اچھا تم بتاؤ کیا کھانا ہے، ہم بنوا دیتا ہے۔ اسما خانم پیار سے بولی تو انارا نے اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر سوچنا شروع کیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ نا میرے لیے نوڈلز بنا دیں، وہ جلدی بن جاتے ہیں یوں۔ اس نے چٹکی بچا کر دکھائی اور مزے کے ہوتے ہیں۔ گھنگھرالے بالوں والی لڑکی مزے سے بولی تو اسما خانم نے ساجدہ کو آواز دی، یہ لے جاؤ اور بچے کے لیے نوڈلز بنا کر لاؤ۔ اسما کے حکم پر ساجدہ کھانے کے برتن لیتی چلی گئی۔ اکثر ارمان ہی حویلی میں نوڈلز اور میکرونی وغیرہ کھاتا تھا، اس لیے ساجدہ کو وہ سب بنانا آ گیا تھا۔ ساجدہ کے جانے کے بعد اسما خانم انارا کے پاس بیٹھی اس کی باتیں سننے لگی جو اپنے اسکول کی باتیں سنا رہی تھی۔ اس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی یا شاید اس سے بھی کم۔ چچا جان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیا انجام؟ دلشیر خان کی آواز میں چھپا تمسخر شیر خان کے ماتھے پر بر ڈال گیا۔ وہ دونوں اس وقت مردان خانے میں بیٹھے تھے، دیوار پر ماضی کی پرچھائیاں، صوفے کی پرانی پڑتی ہوئی گدی اور سادگی میں لپٹی خاندانی وجاہت۔ سب کچھ ایک دیہاتی حویلی کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ گھر کئی نسلوں سے غرور کا گہوارہ رہا ہے۔ دلشیر، میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ شیر خان نے ماتھے کی شکنوں کو 2 انگلیوں سے سہلاتے ہوئے جیسے اپنے پریشانی کو دبا لینا چاہا، مگر لہجے کی شکستگی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کیوں نہ بولوں چچا جان، آپ کے غلط فیصلوں کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ دلشیر اب بدتمیزی کی حد پار کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جدی پشتی زمینیں جو ان کے وجود کی بنیادیں ہیں اب خطرے میں تھی۔ شیر خان نے کبھی ان زمینوں کو گروی رکھنے کا سوچا بھی نہ تھا، مگر شہر کے کاروبار میں قدم رکھنے کے لالچ میں انہوں نے دلشیر کے والد کو قائل کر لیا، زمینیں گروی رکھ کر سرمایہ حاصل کیا اور بدقسمتی سے وہ سرمایہ بازار میں ڈوب گیا۔ جب امید کا چراغ بجھنے کا تھا تو بالاج نے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ شیر خان نے وہ قبول تو کر لیا، مگر جس کاغذ پر اس نے دستخط کیے اس کی نوعیت سے بے خبر تھے، اور آج جب بالاج نے حقیقت کھولی تو وہ زمینیں جو واپس ملنی تھیں در حقیقت اب بالاج کی ملکیت بن چکی تھی۔ شیر خان جسے کسی دھندلے خواب سے جاگے ہو، ایک ایسا خواب جو جیتے جی ان کی جڑیں کاٹ گیا ہو۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے جیسے لفظوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہوں۔ دلشیر تن سے لبریز ہو کر بولا، اس سب سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ سفیر کو ہی ان کے حوالے کر دیتے، خود تو وہ باہر جا بیٹھا، مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ شیر خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، حیرت کی ایک لہر ان کے چہرے سے گزری۔ کیا مطلب؟ چچا جان، آپ اب نہیں سمجھے، یہ سب زارا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے ان سے ونی کر دیا، اور وہ بالاج لالا کی منگیتر تھی، ان کی غیرت کو آپ نے رون ڈالا، وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ شیر خان کا دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز گیا۔ انہوں نے دلشیر کی آنکھوں میں جھانکا اور سوچا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا، شاید وہ واقعی غلط کر بیٹھے تھے۔ میں بات کروں گا بالاج سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں مضبوطی سے زیادہ بے یقینی اور دکھ تھا۔ دلشیر نے خفگی سے سر جھٹکا، اسے اندازہ تھا کہ اب یہ باتیں فیصلوں کے ملبے پر نوحے بن کر رہ گئی ہیں۔ کام ہو گیا ہے، ایلیکس نے آتے ہی ڈی کے سے کہا۔ وہ محض ہولے سے مسکرا دیا۔ ایلیکس کے کہنے پر ڈی کے نے اسے دیکھا اور پھر دونوں ہی ہنس دے۔ ہاں ڈی کے یا بالاج، دراب خان۔ بالاج اور ایلیکس اشر ہنستے ہوئے سکون سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سنا ہے آج خان حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا، باران خان کو گاؤں کا نیا سردار منتخب کیا گیا ہے۔ اشر نے کہتے سگریٹ سلکائی اور بالاج کی جانب بڑھائی۔ اچھی بات ہے، باران سے ملنے کے بعد لگ رہا ہے وہ زارا کے لیے پرفیکٹ ہے۔ بالاج نے سگریٹ 2 انگلیوں کے درمیان تھام کر ہونٹوں میں دبایا اور گہرے کش لیتے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، میں خود حیران تھا، دیکھا تم نے کیسے اس نے زارا کو پروٹیکٹ کیا؟ اشر کی بات پر بالاج نے خاموشی سے اتفاق کیا، جیسے کوئی بھاری لمحہ یادوں سے گزرا ہو۔ یہ زارا ٹاپک ختم ہوا، اب جلد از جلد اس کرسٹل کوئن سے ملاقات کرنی ہے جسے لوسیفر کو اتنی بے رحم موت دے کر اس کا سر مجھے بھجوایا تھا۔ بالاج کی آواز میں ایک سرد مہری تھی، جیسے یہ بات اب جذبات سے نہیں صرف فرض سے جڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے کرسٹل یہاں اپنے اصل روپ میں ہوگی، اشر پرسوچ انداز میں بولا۔ مطلب؟ بالاج نے سگریٹ بجھاتے لہجے ہلکے انداز میں پوچھا۔ اوہو، جیسے تم عائشہ میں اپنی سبز آنکھوں کا لینس استعمال کرتے ہو ویسے ہی وہ بھی کرتی ہوگی۔ مافیا ایک دھوکہ ہے، وہاں کوئی بھی اپنی اصل پہچان کے ساتھ نہیں رہتا، ہر انسان اپنا روپ بدل کر وہاں سانس لیتا ہے، اور تم جانتے وہ انڈر ورلڈ کی ملکہ ہے، یوں تو وہ کرسٹل کوئن کے نام سے نہیں جانی جاتی۔ بالاج نے اشر کی سمجھداری پر خاموش داد دی۔ دونوں اسلام آباد میں بالاج کے محل نما فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ 2 منزلہ سفید اور لال رنگ کے امتزاج سے وہ بنا فارم ہاؤس
صرف جگہ نہیں، ایک شاندار اور گہری تاریخ کی پہچان تھا۔ ہر شے قیمتی، ہر چیز نفیس۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے کئی راز نکلے تھے اور جہاں کئی راز دفن بھی تھے۔ یہی تھا ڈی کے، ڈیتھ کنگ اور بالاش دوراب خانزادہ کا اصل چہرہ۔ یہ کہانی نہیں، ایک ایسی سانس دیتی سچائی تھی جو ہر موڑ پر اپنے ہی وجود کو چھپا کر نئی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ شامیر، اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ جبران نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا جہاں سوئیاں نو کا ہنسا عبور کر رہی تھیں۔ جبران کی آواز پر سب مرد حضرات جو اندر جانے کے لیے جوتے پہن رہے تھے ان کی طرف متوجہ ہے۔ لالا، یہ کون ہے؟ داور خان نے حیدر خان سے پوچھا، کیونکہ داور خان کے آنے کے بعد وہ دونوں آئے تھے، اس لیے جبران اور حرم کا سامنا داور خان سے نہیں ہوا تھا۔ یہ شامیر کا دوست ہے جبران، یہ بچہ اور اس کی بہن ہمارے ہاں مہمان ہے۔ حیدر خان نے مختصر سا تعارف کروایا، جبکہ شامیر تو پہلے ہی جبران کو داور خان کا بتا چکا تھا۔ داور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بیٹا، تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ روان خان نے شال کندھوں پر درست کرتے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جو کالی شلوار قمیض پہنے بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی گور رنگت پر کالا رنگ خوب جچ رہا تھا، اپنی شخصیت کی وجہ سے نیلی آنکھوں والا پٹھان معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں انکل، بالکل بھی نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم تو آپ کی اتنی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں، بلکہ میں تو معذرت خواہ ہوں کہ ہم مخصوص مدت سے زیادہ یہاں رک گئے۔ جبران نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ داور خان اور بہرام کو اس کی اتنی صاف اردو پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ دیکھنے میں انگریز لگتے تھے اور حقیقت میں باہر سے تھے۔ جبران، اتنی رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، تم صبح چلے جانا۔ شامیر کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے بہانہ بنایا۔ نہیں شامیر، حرم نہیں مانے گی۔ جبران کے کہنے پر شامیر نے لب کاٹا۔ کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی تم کون سا واپس یونان جا رہے ہو؟ فی الحال تو تم لوگوں نے لاہور جانا ہے نا، تو صبح چلے جانا۔ شامیر نے کہتے ہوئے باران کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بھی بولے۔ شاہ صحیح کہہ رہا ہے جبران، اس وقت سفر کرنا صحیح نہیں ہے، سردی اپنے زوروں پر ہے، دھند بھی بڑھ گئی ہے، ایسے میں حادثہ ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ باران کے نقطہ نظر پر سب مردوں نے اتفاق کیا تھا۔ واقعی سردیوں میں جب دھند زور پڑتی تھی تو کئی حادثے ہو جاتے تھے، ایسے میں رات کو سفر کرنا ایک بڑا رسک تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے شامیر، تم لوگ آج یہیں پر رک جاؤ، کل نکلنا، میں تم لوگوں کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ روان خان نے حکم دیا۔ جبران نے پریشانی سے پیشانی کو 2 انگلیوں میں مستا۔ حرم نے اس کی جان لے لینی تھی اگر ایک اور رات رکنے کی بات کرتا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حرم کو کال ملائی، جو 2 بیلوں پر ہی وصول کر لی گئی۔ حرم اس وقت زرمینے اور پری گل کے پاس بیٹھی تھی۔ زرمینے اپنے کالج کے قصے انہیں سنا رہی تھی، جبکہ پری گل اور حرم خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے کچھ فاصلے پر اسما خانم اور زوبیہ خانم بیٹھی تھی، جبکہ سائرہ اور حبہ خانم وہاں موجود نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے ان کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا۔ بیل کی آواز پر حرم نے زرمینے اور پری گل سے ایکسکیوز کرتے سائڈ پر آ کر کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہاں جبران بولو۔ حرم کی سنجیدہ آواز پر جبران کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ حرم، جبران نے سب کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واٹ نان سینس جبران، واٹ دا۔ حرم کو جبران کا یوں ہکلانا تپ آ گیا تھا۔ ابھی جبران کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ارمان نے آگے بڑھ کر فون جبران کے ہاتھ سے لیا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ شامیر کو ارمان کی یہ حرکت خاصی بری لگی تھی، اور صرف شامیر کو ہی نہیں، سب کو یہ حرکت بری لگی تھی۔ جبران، اب کچھ بولو گے؟ حرم کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ سب نے جبران کو دیکھا جو ماتھے پر پسینہ صاف کر رہا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ انہیں اتنی سردی میں پسینہ آ رہا تھا، یہ وہ اپنی بہن سے ڈرتا تھا۔ جبکہ حرم کی آواز سنتے شامیر کے دل نے ایک دھڑکا محسوس کیا۔ حرم، میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم یہیں پر ہی رک جاتے۔ جبران کی بات سنتے حرم کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ابھی ہمارا کام باقی ہے، وہ بھی ختم کرنا ہے، اور تم مجھے مزید یہاں رکنے کا کہہ رہے ہو؟ حرم غصے سے آگ بگولا ہو کر بولی۔ سب نے حیرت سے ایک دفعہ موبائل کو دیکھا اور ایک دفعہ جبران کو۔ جبران نے گہرا سانس بھرتے شکر ادا کیا کہ حرم نے اٹالین میں اپنی بات کی۔ یہ بات ان کے بیچ طے تھی کہ جب یہاں کوئی کام کی بات کریں گے تو اٹالین میں کریں گے، اردو میں بولنے کا رسک وہ نہیں لے سکتے تھے۔ حرم اس وقت موبائل اسپیکر پر، اور اب ہماری باتیں سن رہے ہیں، پلیز مان جاؤ۔ جبران نے بھی اب اٹالین زبان استعمال کی تو ارمان نے منہ بسورا۔ یہ کیا ہے بھائی، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ارمان کے کہنے پر باران نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے موبائل جبران کے حوالے کر کے جو اسپیکر آف کر کے فون کان سے لگا گیا تھا۔ جبران، یو نو واٹ، میری سب سے بڑی غلطی تمہاری بات ماننا تھی۔ حرم غصے سے بھونک رہی تھی، وہ تنگ آ چکی تھی۔ شامیر کے اپنی جانب بڑھتے قدم وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، اوپر سے اس کا دل اسے الگ پریشان کر رہا تھا۔ وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی سخت بن جاتی تھی تو ایک انسان ہی، نہ دل پتھر کا صحیح، لیکن تھا تو وہ جس میں وہ شخص درار دیتا چٹخا رہا تھا۔ پلیز
جبران کی اتنی منتوں پر اس نے غصے سے کال کاٹتے ہوئے اپنے قدم واپس لاؤنج کی جانب بڑھائے، جہاں زرمینیں اسے آتے دیکھ فٹافٹ اس کے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ حرم ادی، یہ آپ کی ناک کے پاس کیا ہے؟ زرمینی کے اچانک کہنے پر حرم کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی اس کے ناک کے پاس ہاتھ لگا تو وہاں کا خون کا ننھا سا قطرہ تھا۔ پری گل جو اپنے موبائل پر مصروف تھی وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ حرم کی ناک سے ہوتی بلیڈنگ پر وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ حرم کو خود پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی لیکن پری گل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ مجھے دکھاؤ حرم۔ پری گل نے حرم کا معائنہ کرنا چاہا مگر وہ فرصت سے اسے دور کرتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پری گل نے شاکی نظروں سے اس کی پشت دیکھی جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ گل ادی، وہ کیا تھا؟ زرمینہ نے پریشانی سے پری گل سے پوچھا جو ابھی تک راہداری کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، شاید لپسٹک لگ گئی تھی۔ پری گل نے زرمینہ کا دھیان باتوں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ حرم نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کیا، دوپٹہ کندھوں سے اتارا اور بیڈ پر پھینکا۔ واش روم میں گئی، دیوار پر لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سچ شکر تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا اور زرمینہ تو معصوم تھی، وہ اس بات کو آسانی سے نکال سکتی تھی، لیکن پری گل، یہ بات اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ حرم نے غصے سے بال کھینچے۔ جتنی وہ اپنی کمزوریوں کو چھپا رہی تھی اتنی وہ کمزوریاں امٹ کر اپنا آپ سب پر عیاں کر رہی تھیں۔ یہ کمزوریاں مضبوط سے مضبوط انسان کو گرا دیتی ہیں۔ پھر وہ کیا تھی؟ اس نے جلدی سے نل کھولا، چہرے میں چھینٹے مارے اور خود کو ریلیکس کیا۔ نیل بند کر کے سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے تولیہ اٹھا کر چہرہ خشک کیا۔ اس شفاف چہرے کے آئینے میں نظر پڑی تو اس نے باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی جو مکمل ٹوٹنے کے بعد وجود میں آتی ہے۔ السلام علیکم۔ مرد حضرات کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر خواتین احتراماً نشستوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسما خانم کی آنکھوں میں ایک مانوس سکون تھا، جیسے یہ منظر ان کے لیے نیا نہ ہو، لیکن باقی کے چہروں پر حیرت کی واضح جھلک تھی۔ لالا، تم کب آئے؟ صوبیہ خانم کی آواز میں خوشگوار حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ انہیں تو بس اتنا معلوم تھا کہ طاور خان آج حویلی آنے والے ہیں، لیکن بہرام خان کو ساتھ دیکھ کر وہ لمحے بھر کو چونک گئی تھی۔ آج ہی پہنچا، سیدھا تم لوگوں کے پاس آ گیا، بہرام خان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور آگے بڑھ کر ایک ایک خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دیں اور زرمینہ اور پری گل کو سینے سے لگاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی شفقت اور انداز میں وہی پرانی خاندانی محبت تھی جو وقت کے ساتھ نہیں بدلی تھی۔ خان حویلی کا ماحول اگرچہ روایت میں لپٹا ہوا تھا مگر اتنا گھٹن زدہ بھی نہیں رہا تھا کہ وہاں آزاد سانس نہ لی جا سکے۔ سب مرد و خواتین آہستہ آہستہ اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ اسما بچے، انارا کہاں ہے؟ بہرام خان نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے لبوں پر بیٹی کے ذکر سے خاص چمک ابھری تھی۔ کون انارا؟ صوبیہ خانم نے کچھ پل کو تعجب سے پوچھا، گویا ذہن میں مکمل ربط نہ بیٹھ پایا ہو۔ میری بیٹی انارا، وہ بھی میرے ساتھ ہی آئی ہے، بہرام خان نے جواب دیا تو صوبیہ خانم نے سر اس بات میں ہلایا۔ لالا وہ کمرے میں کھانا کھا رہی ہے، میں بلواتی ہوں۔ ساجدہ، ذرا جانا انارا بیٹی کو میرے کمرے سے لے آؤ۔ اسما خانم نے نرمی سے کہا تو ساجدہ فوراً تعمیل میں چل دی۔ ارے حرم بچی، ادھر آؤ۔ صوبیہ خانم نے جیسے ہی راہداری سے آتی حرم کو دیکھا خوشی سے پکارا۔ وہ دھیرے قدموں سے ان کی سمت آ رہی تھی۔ خانہ، یہ ہے جبران کی بہن۔ ربان خان کے تعارف پر داور خان اور بہرام خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب حرم کو لگا جیسے اس کے قدموں کے تلے زمین یکایک سرک گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے کئی اندھیرے اور خونی پنے پل بھر میں چھا گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ابھری جسے اس نے بڑی مہارت سے دوپٹے کی اوٹ میں چھپا لیا، مگر آنکھوں میں نمی اور اذیت کی ٹوٹی ہوئی چبھن صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دماغ میں جیسے کسی رگ نے زور سے چیخ ماری ہو۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ طاور خان کی گہری، نرم مگر سنجیدہ آواز حرم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لمحہ بھر کو ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ یہ کون ہے؟ اس نے بے اختیار آہستگی سے جبران سے پوچھا۔ نگاہیں اب بھی طاور خان کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ شامیر کے چچا ہیں، طاور خان، اور یہ ہیں بہرام خان۔ جبران نے اسے دیکھے بغیر سادہ انداز میں جواب دیا مگر وہ اس لرزتے وجود کی شدت کو محسوس نہ کر سکا۔ حرم کو لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی۔ الٹے قدموں پلٹتے ہوئے وہ تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو جانا چاہتی ہو۔ دو آنکھیں تھیں جنہوں نے اس کی پشت کا تعاقب اس وقت تک کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ ابھی ان کے جانے کی گونج بھی تھمی نہ تھی کہ سامنے سے ایک اور چہکتی آواز ابھری۔ بابا! انارا اپنے مخصوص شوق انداز میں دوڑتی ہوئی آتی دکھائی دی، ہلکے سے کہا لیے اپنی تمام تر معصومیت اور توانائی کے ساتھ، مگر اس کی آمد اس لمحے میں بھی ایک نئے باپ کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ انارا خوشی سے اچھلتے ہوئے بہرام خان کے پاس پہنچی اور بے دھڑک ان کے بازو سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔
اس کی اس بے ساختہ معصومیت نے لاؤنج میں موجود ہر فرد کو چونکا دیا اور پھر مسکراہٹیں آہستہ آہستہ چہروں پر بکھر گئیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے آپ کو یہ والی آنٹی؟ اسما خانم کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کتنی پیاری ہیں، شی از سو کیوٹ۔ انارا کی شوخر مخلص بات نے وہاں موجود سب کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھومتی باران پر ٹھہر گئی، جو خاموشی سے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ ہائے اللہ پاپا، یہ والے انکل کتنے ہینڈسم ہیں۔ انارا کی معصوم مگر بے باک چیخ پر سب چونک گئے۔ باران جو ابھی تک مکمل مطمئن کھڑا تھا ایک دم گڑبڑا سا گیا۔ لاؤنج میں کہوں کی ایک لہر دوڑی، خاص طور پر امان کے تو ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ انکل، واقعی! اس کے لہجے میں شرارت بھی اور موقع غنیمت جاننے کی خوشی بھی۔ باران کی گھورتی نگاہوں اگر چھلنی ہوتی تو ارمان کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تمہاری عمر کیا ہے بچے؟ سارون نے مسکراتے ہوئے بات بدلی اور باران کی خفت کچھ کم کی۔ انکل، میری عمر سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں تو نہیں بتاؤں گی کہ میں 16 کی ہوں۔ انارا نے سینے پر ہاتھ باندھتے پورے ناز سے جواب دیا تو سب کے لبوں پر مسکراہٹیں مزید گہری ہو گئی۔ سارون نے خود پر انکل کا لیبل چپکتا دیکھا تو باران کے دکھ کی شدت بہتر طور پر محسوس کی۔ بیٹا وہ انکل نہیں ہے، بہرام خان نے نرمی سے سمجھاتے انارا کو ٹوکا، جو ارمان کو گھور رہی تھی۔ بابا، یہ مینڈک کون ہے؟ انارا کی بے ساختہ بات نے اس بار لاؤنج کے کہکہوں سے بھر دیا۔ باران اور سارون کی آواز سب سے نمایاں تھی، جیسے انہیں آخرکار مزہ آ رہا ہو۔ خود کو دیکھا ہے؟ فاقہ زدہ چھپکلی، ارمان نے پلٹ کر جواب دیا۔ انارا کی چھوٹی ہائٹ کمزور جسامت پر چوٹ کی۔ تم وہ ہو، گینڈے۔ انارا نے بھی فوراً وار کیا، تیز، سیدھا اور بچکانا مگر چپتا ہوا۔ ارے بس کرو چوہیا، ارمان نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، گویا خود کو بڑا اور چھوٹی سی کیڑے جیسی۔ دس از اے ویری بیڈ ڈسکشن. I don't like it at all. The other is from somewhere. پاپا یہ بہت بدتمیز ہے. ڈاڈو، مجھے بالکل نہیں اچھا لگا، ڈڈو کہیں کا. انارا کا انداز ایسا تھا کہ ساری ہنسی دوبارہ پھٹ پڑی. ڈڈو کا لفظ زبانوں پر چڑھ گیا. ہنسی کا وہ طوفان اس چھوٹی سی لڑکی نے نرالا پن کیا تھا جو ہنسی کو پھیپھڑوں سے نکال کر دل میں بٹھا رہا تھا. بیٹا، یہ لفظ آپ نے کہاں سے سنا؟ بہرام خان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا. When it comes into my mind, I spoke. Did I say something wrong? بس منہ میں آیا تو بول دیا. کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ انارا کی شرمندگی نے ہنسی کی جگہ اب نرمی لے لی تھی. نہیں میری جان، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا. ارمان نے رخ موڑا، بہرام خان کو دیکھا. بس کر دو اب یہ سب، چپ. بہرام خان نے سب کو خاموشی کا اشارہ کیا، ورنہ ارمان کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھیں اگر یہ ہنسی نہ رکی تو آنسو آ جائیں گے. ارے یہ حرم بچی کہاں گئی؟ اسما خانم کی نگاہ آخرکار لاؤنج میں ٹکی خالی جگہ پر پڑی. آئی تھنک کمرے میں چلی گئی ہوگی، میں دیکھتا ہوں. جبران نے کہا اور اٹھ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا. کھانا کھا لیا میری جان نے؟ بہرام خان نے نرمی سے انارا کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا. وہ پیار سے سر ہلاتی ہاں بولی. اب بہرام خان اسے سب سے متعارف کروا رہے تھے. وہ ایک ایک فرد کے پاس جاتی، ہاتھ ملاتی اور دل سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی. ڈیئر، آپ سب سے پیارے ہیں. شامر سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا دی. شامر کی آنکھوں میں خاص چمک ابھری اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا فخر سے باران اور زارون کو دیکھنے لگا، جنہیں وہی کچھ دیر پہلے لڑکی انکل بنا چکی تھی. منظر مکمل تھا، ہنسی، خوشبو، شوخی اور خاندانی اپنا یہ سیلیبریز. لیکن ایک خلا واضح تھا. نہ سائرہ وہاں موجود تھی، نہ حبہ خانم، اور زارا کی غیر موجودگی کا تو جیسے کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا.